अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। तो जनाब, आज मैं हाजिर हूँ आबरू की एक नए एपिसोड के साथ जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। तो आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ है और आप लोगों की एपिसोड अपलोड हो गई है। तो जल्दी-जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। मुझे आप लोगों के प्यार की और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो बराए मेहरबानी मेरी दरख्वास्त है मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तो आप लोगों का ज़्यादा वक़्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ। आबरू आबरू सांस बंद होती घुटी-घुटी आवाज से उसने आबरू को पुकारा था। उसकी आंखों में अंधेरा सा छा गया था। फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसकी आंखें बंद हो गई थीं। रुखसाना बीबी, आबरू कहाँ है? मैमुना बीबी, जी आप यहाँ? सब खैरियत तो है? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? मैमुना के अचानक आ जाने से रुखसाना बीबी कुछ परेशान हुई थी। रुखसाना बीबी, मैं पूछ रही हूँ आबरू कहाँ है? मैमुना के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। दुल्हन बेगम तो अपने कमरे में है। आबरू सर्द लहजे में मैमुना ने उसे पुकारा। मैमुना, तुम तुमने तो सरप्राइज दे दिया। वो दुल्हन बने शीशे के सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर जावियार के प्यार की खुशी झलक रही थी। आज मैं ज़ावियार को उन्हें उनकी दुल्हन के रूप में मिलूँगी। वो तो बिल्कुल हैरान हो जाएँगे ना, मुझे ऐसे देखकर। आबरू बोली जा रही थी, जबकि मैमुना नम आँखों से खड़ी उसे देख रही थी। उसमें तो इतनी हिम्मत ना थी कि वो आबरू को सच्चाई बता सकती। वली ने असगर को कॉल करके बताया था। असगर सेकंड ज़ाया किए बगैर हॉस्पिटल पहुँचा था। ऑफिस के बाहर ज़ावियार पर हमला हुआ था, जो ऑफिस के ही वर्कर ने देख लिया था। वो कुछ लोगों की मदद से ज़ावियार को हॉस्पिटल लेकर गए थे। आबरू, मैमुना उसकी बातें सुनकर उसे सीने से लगाकर रोने लगी। मैमुना, तुम रो क्यों रही हो? आज इतनी खुशी का दिन है और तुम रो रही हो? आबरू ने नासमझी से पूछा। आबरू, ज़ावियार भाई को गोली लगी है, उन पर कातिलाना हमला हुआ है। मैमुना ने बहुत हिम्मत करके उसे रोते हुए बताया। क्या बकवास कर रही हो तुम? कुछ भी बोली जा रही हो। कुछ देर पहले ही मेरी उनसे बात हुई थी। वो बस आते ही होंगे। तुम्हें ऐसा मजाक करते हुए शर्म आनी चाहिए मैमुना। आबरू मैमुना को गुस्से से घूर रही थी। मैं बकवास नहीं कर रही, सच कह रही हूँ। असगर हॉस्पिटल गए हैं। मैं ड्राइवर के साथ यहाँ आई हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ऐसा। आबरू अपना आपा खोती हुई चीखी। उसकी चीख की आवाज से रेशमा और रुखसाना बीबी भी कमरे में आ गई थी। आबरू, खुद को संभालो प्लीज। कैसे मैमुना, कैसे संभालूं खुद को? किसी ने मेरी दुनिया छीन ली मुझसे और तुम कह रही हो मैं खुद को संभालूं? सावियार ने मुझसे वादा किया था वो आज जल्दी घर आ जाएंगे। उसने अपना वादा तोड़ दिया। मैं कैसे संभालूं खुद को? आबरू का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। कहाँ है जावियार? मुझे उनके पास जाना है। वो हॉस्पिटल में है। असगर गए हैं वहां। तुम सब्र करो। असगर ने कहा था हमें अभी घर पर ही रहना चाहिए। तुम्हारा दिमाग तो सही है। मेरा शौहर वहां जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है और मैं यहाँ आराम से घर पर बैठूं? ये नामुमकिन है। मैं जा रही हूँ। ये कहती हुई आबरू तेजी से सीढ़ियां चढ़ती हुई भागी। मैमुना उसके पीछे आई। आबरू, रुक जाओ, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, मैमुना ने आवाज दी। दोनों ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठी और हॉस्पिटल के लिए रवाना हुई। देखें, हम अभी कुछ नहीं कह सकते। 4 गोली लगी है। इन्हें एक गोली दिल के बिल्कुल पास लगी है। फिलहाल पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है। डॉक्टर असगर से मुखातिब होकर जावियार की कंडीशन से आगाह कर रहा था।
جب ہی آبرو ہاسپٹل پہنچی تھی، ڈاکٹر کی ساری باتیں سن کر وہ لڑکھڑا کر وہیں زمین بوس ہوئی تھی۔ میمونہ، تم آبرو بھابھی کو یہاں کیوں لے کر آئی ہو؟ میں نے کہا تھا نا انہیں سمجھا کر گھر پر ہی رکھنا۔ اصغر، اس نے میری ایک نہ سنی، میں کیسے روکتی اسے؟ ٹھیک ہے، اب جب لے کر آئی ہو تو اسے سنبھالو۔ میمونہ نے آبرو کو اٹھا کر وہاں رکھے چیئر پر بٹھایا۔ آبرو دلہن بنی ہوئی تھی، اسے اسی طرح ہاسپٹل میں آ گئی تھی۔ زاویار کو گولی لگی تھی، یہ سن کر تو اسے کسی چیز کا ہوش نہیں رہا۔ زاویار کو جب ہاسپٹل لایا گیا تو ڈاکٹر نے فوراً پولیس کو اطلاع کر دی تھی، کیونکہ زاویار کو ہر کوئی جانتا تھا۔ پولیس بھی زاویار عالم بخش کے سامنے ادب سے جھک جایا کرتی تھی، اس لیے پولیس نے بھی اپنی کارروائی جلدی کی اور زاویار کا علاج شروع کروایا۔ میمونہ، مجھے زاویار سے ملنا ہے، آبرو روتی ہوئی بولی۔ آبرو، زاویار بھائی کی کنڈیشن اس وقت بہت خراب ہے، ان کا آپریشن چل رہا ہے، تم ابھی ان سے نہیں مل سکتی۔ میمونہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میمونہ پلیز، مجھے ایک بار زاویار سے ملا دو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، میرا دم گھٹ رہا ہے، میں مر جاؤں گی، آبرو تڑپ کر بولی۔ میمونہ پلیز، ایک بار پلیز۔ آبرو ہاتھ جوڑ کر منتیں کر رہی تھی۔ آبرو، ابھی زاویار بھائی آپریشن تھیٹر میں ہیں، ان کا آپریشن ہونے دو پھر مل لینا۔ آبرو یہ سن کر خاموشی سے اٹھی اور اللہ کے حضور کھڑی ہو گئی۔ وہ رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی، آنسو تھے جو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ابھی تو اس کی زندگی میں خوشیوں نے دستک دی تھی اور ایک ہی پل میں سب برباد ہو گیا تھا۔ اس کی خوشیاں اس کی زندگی میں آنے سے پہلے ہی اس سے روٹھ گئی تھی۔ ڈاکٹر، زاویار کیسا ہے؟ 6 گھنٹے کے آپریشن کے بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر نکلا تو اصغر نے یکدم سوال کیا۔ اصغر کی آواز سن کر آبرو بھی بھاگتی ہوئی آئی۔ گولی ہم نے نکال دی ہے، لیکن پیشنٹ کی حالت بہت نازک ہے، ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ان کی پوری باڈی میں زہر پھیل چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ کوما میں چلے گئے ہیں۔ اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں، اگر ان 24 گھنٹوں میں پیشنٹ کو ہوش آ گیا تو ان کی جان بچ سکتی ہے، ورنہ کیا ڈاکٹر؟ آبرو ڈاکٹر کے رکنے پر بے اختیار بولی۔ ورنہ وہ اپنی زندگی کی بازی ہار سکتے ہیں۔ جس نے ان پر حملہ کروایا ہے، انہوں نے زاویار سر کو مارنے کی پوری کوشش کی تھی۔ ہم نے جو بلٹ نکالا ہے اس میں ہمیں زہر ملا ہے، اور وہ اتنا پاورفل زہر ہے کہ مشکل ہی ہے کوئی انسان اس زہر سے بچ جائے۔ جس نے بھی زہر دیا ہے اسے میڈیسن کی اچھی خاصی نالج ہے، ڈاکٹر زبیر نے تفصیل بتائی۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ اس طرح نا امید کیسے ہو سکتے ہیں؟ آبرو تڑپ کر بولی۔ جی بالکل، ہم ڈاکٹر ہیں اور ہمارا کام ہے مریض کا علاج کرنا، جو ہم نے کر دیا ہے۔ اب زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ پیشنٹ کے بچنے کے چانس بہت کم ہیں۔ ایسے کیسز میں اکثر مریض اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ بند کریں اپنی بکواس، کچھ نہیں ہوگا میرے زاویار کو، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا؟ کیسے ڈاکٹر ہیں؟ آپ کو ڈاکٹر کس نے بنایا ہے؟ یقیناً آپ کی ڈگری جعلی ہوگی، جب بھی آپ بنا سوچے سمجھے کچھ بھی بولے جا رہے ہیں۔ آبرو ڈاکٹر کا گریبان پکڑ کر بولی۔ آپ لوگ انہیں سنبھالیں، ان کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، یہ بہت زیادہ پینک ہو رہی ہیں۔ ڈاکٹر زبیر اصغر سے مخاطب ہوا۔ اصغر، جو خود بھی اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے میمونہ کو آنکھوں کے اشارے سے آبرو کو سنبھالنے کا کہا۔ آبرو پلیز، ہوش کے ناخن لو، اس طرح ہنگامہ کرنے سے زاویار بھائی ٹھیک نہیں ہوں گے، تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ میمونہ نے بامشکل اس کے گرتے پڑتے وجود کو سنبھالا تھا۔ آبرو میری بچی، یہ سب کیا ہو گیا؟ رضیہ بیگم کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ اماں! آبرو رضیہ بیگم کے سینے سے لگ کر دھاڑے مار کر رونے لگی۔
صبر کرو میری بچی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رضیہ بیگم کے پاس کہنے کو اور کچھ نہ تھا، لیکن آبرو کہاں چپ ہونے والی تھی۔ آبرو، اس طرح نہیں روتے بیٹا، چپ ہو جاؤ۔ اس کا اس طرح رونا دیکھ کر شفیع صاحب تڑپ رہے تھے۔ بابا، میں رو نہیں تو اور کیا کروں؟ کیوں ہوا ایسا؟ کیوں میرے زاویار کو گولی لگی؟ کاش وہ گولی مجھے لگ جاتی، لیکن میرے زاویار کو کچھ نہ ہوتا، کاش۔ آبرو کی بے بسی، اس کی تڑپ وہاں موجود ہر شخص کو تڑپا رہی تھی۔ سر جی، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب آپ کی باری ہے، ملک ظفر سے فون پر بات کرتے ہوئے بولا۔ تمہارا وعدہ تب پورا ہوگا جب زاویار عالم کی موت کی خبر میرے کانوں میں گونجے گی۔ سر جی، وہ بھی ہو جائے گا، اس سے ایسی زہر دی ہے کہ اگر وہ گولی سے بچ بھی جائے تو ہمارے دیے ہوئے زہر سے اس کے بچنے کی کوئی چانس نہیں ہے۔ ہاں ہاں ہاں، ملک تمہارا پلان تو بہت اچھا ہے۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ زاویار بس پل دو پل کا مہمان ہے۔ ظفر اور ملک کے بیچ سودا ہوا تھا، اگر ملک زاویار کو اس کے راستے سے ہٹا دے گا تو بدلے میں ظفر زاویار کی بیوی یعنی آبرو کو ملک کی جھولی میں ڈال دے گا۔ اب انہیں بے صبری سے زاویار کی موت کا انتظار تھا۔ ولی لاہور سے اسی وقت بائی روڈ اسلام آباد کے لیے نکل چکا تھا، لیکن اسے اسلام آباد پہنچنے میں بھی کم از کم 3-4 گھنٹے لگنے تھے۔ اصغر بھائی، میں ایک بار زاویار کو دیکھنا چاہتی ہوں، پلیز ڈاکٹر سے کہیں، دور سے ہی صحیح لیکن ایک بار مجھے زاویار کو دیکھنا ہے۔ آبرو روتی ہوئی منتیں کر رہی تھی۔ بھابھی پلیز، آپ اس طرح میرے آگے ہاتھ جوڑ کر مجھے شرمندہ نہ کریں، میں کرتا ہوں کوشش۔ وہاں موجود سب لوگ ہی رو رہے تھے۔ اصغر کا بچپن کا ساتھی تھا زاویار، اسے بھائیوں کی طرح عزیز تھا، اس کا دل پھٹ رہا تھا، لیکن وہ بہت صبر کیے خود کو سنبھال رہا تھا، کیونکہ اگر وہ ہی ہمت ہار کر بیٹھ جاتا تو وہاں سب کو کون سنبھالتا؟ میمونہ کا بھی رو رو کر برا حال تھا۔ زاویار اسے بھی بھائیوں کی طرح عزیز تھا، جبکہ شفیع صاحب اور رضیہ بیگم اپنی حالت بیان ہی نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ زاویار نہ صرف ان کا داماد تھا بلکہ اس نے بیٹے سے بڑھ کر ان کے لیے اتنا سب کچھ کیا تھا۔ وہ دونوں اپنا بیٹا کھونا نہیں چاہتے تھے اور نہ ہی بھری جوانی میں اپنی بیٹی کو بیوہ ہوتے ہوئے دیکھ سکتے تھے۔ ان کی تو جان حلق تلے اٹکی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی وہ دونوں آبرو کو حوصلہ دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس طرح میرا راستہ روکنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب صاف ہے، اب تم اتنی بچی نہیں ہو جو تمہیں ہر بات سمجھائی جائے۔ میرا راستہ چھوڑیں، ایرم چیخ کر بولی۔ بات سنو لڑکی، اپنی اوقات میں رہو، تم جیسی 36 کو اس کی اوقات دکھا چکا ہوں، تمہیں بھی یہ سمجھانے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا تمہاری حیثیت کیا ہے۔ خاوت جتوئی اس کے جبڑے کو دبوچ کر بولا۔ چھوڑو مجھے، بے شرم انسان، ہوگے تم کسی امیر باپ کی اولاد، لیکن میرے سامنے تمہاری ٹکے کی عزت نہیں ہے۔ ایرم اس کے ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے بولی۔ تمہاری یہ بے باک ادا مجھے تمہیں حاصل کرنے کے لیے مجبور کرتی ہے، اور خاور جتوئی جس چیز کو حاصل کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ اسے ہر قیمت پر حاصل کر کے رہتا ہے۔ بات سنو مسٹر، میں کوئی چیز نہیں ہوں جسے تم حاصل کرنا چاہتے ہو، میں ایک جیتی جاگتی انسان ہوں، تمہارے امیر باپ کی کوئی پراپرٹی نہیں ہوں جسے تم اپنا حق جتا رہے ہو۔ باپ کی پراپرٹی نہ صحیح، لیکن تمہیں اپنی پراپرٹی تو بنا کر رہوں گا، میرا وعدہ ہے تم سے۔ وہ لڑکیاں اور ہوتی ہوں گی جو تمہارے پیسوں کی وجہ سے تمہارے آگے پیچھے منڈلاتی ہوں گی، مجھے ان لڑکیوں جیسی سمجھنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ کہتی ہوئی ایرم آگے بڑھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، ہاتھ چھوڑو میرا۔ ابھی وہ آگے بڑھنے ہی لگی تھی کہ خاور جتوئی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچا۔ ٹھیک کہا تم نے، تم ان لڑکیوں جیسی نہیں ہو۔
لیکن تم میں کچھ تو الگ بات ہے جو مجھے تمہاری طرف مائل کر رہا ہے۔ یہ کہتا ہوا وہ ارم کو دیوار سے لگا کر اس کے قریب آنا چاہا۔ چٹاخ! یہ تھپڑ تمہاری اس بدتمیزی کے لیے۔ اب آئندہ ایسا کرنے کی جرات نہ کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ یہ کہتی ہوئی ارم وہاں سے چلی گئی، جبکہ خاور جتوئی ارم سے تھپڑ کھانے کے بعد بے سود کھڑا رہا۔ اسے ایک معمولی لڑکی کا اس طرح سے اسے تھپڑ مارنا کسی کی یاد دلا گیا تھا۔ ڈاکٹر زبیر، کیا آپ دور سے ہی ایک بار زاویار کو دیکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے؟ بے شک آپ کسی کو نہ ملنے دیں، بس ایک بار ان کی وائف کو انہیں ایک نظر دیکھ لینے دیں تاکہ انہیں سکون مل جائے۔ وہ بہت بے چین ہیں، اصغر نے درخواست کی۔ اوکے، لیکن آپ ان سے کہہ دیں کہ پیشنٹ کے پاس کوئی ہنگامہ یا رونا دھونا نہ کریں۔ جی ڈاکٹر، میں انہیں سمجھا دوں گا۔ کیا ہوا اصغر بھائی، ڈاکٹر نے ملنے کی اجازت دی؟ اصغر کے باہر آتے آبرو نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ زاویار کو ایک جھلک دیکھنے کے لیے تڑپ رہی تھی، لیکن کوئی اسے اس کے زاویار سے ملنے کی اجازت ہی نہیں دے رہا تھا۔ جی بھابھی، آپ صرف 5 منٹ کے لیے انہیں دور سے دیکھ سکتی ہیں، لیکن آپ کو وہاں اپنے یہ آنسو آنکھوں کے اندر ہی جذب کرنے ہوں گے۔ میں تو نہیں رو رہی ہوں، کہاں ہیں آنسو؟ آبرو جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی بولی۔ ڈاکٹر نے آبرو کو شیشے کی دیوار کے باہر سے بس 5 منٹ کے لیے زاویار کو دیکھنے کی اجازت دی تھی۔ وہ اصغر کے ساتھ بڑے بڑے قدم لیتی ہوئی چل رہی تھی۔ وہ جلد از جلد زاویار تک پہنچنا چاہتی تھی۔ زاویار بہت ساری مشینوں میں جکڑا ہوا بے ہوش پڑا تھا، منہ پر آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا۔ آبرو کو ہمیشہ محبت سے دیکھنے والی آنکھیں آج بند تھیں۔ شادابی چہرے والا زاویار کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ وہ اپنی آبرو کی تکلیف سے بے خبر تھا۔ اگر اسے ذرا احساس ہوتا آبرو کی تڑپ کا تو شاید وہ موت کو بھی دھوکہ دے کر واپس آ جاتا، لیکن وہ تو دنیا کی ہر خوشی غم سے پرے بے جان وجود کے ساتھ پڑا تھا۔ آبرو شیشے کی دیوار سے اپنے زاویار کو دیکھ رہی تھی۔ اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کو اس نے سخت تاکید کی تھی کہ وہ آنکھوں سے باہر نہ نکلے، لیکن یہ بے لگام آنسو نے اس کی ایک نہ سنی اور ہٹ دھرمی کرتی ہوئی آنکھوں سے باہر نکلنے لگی۔ یا اللہ، اس نیک ولی کے صدقے مجھے انصاف دے، اس شخص نے میری زندگی جہنم بنا دی، مجھے برباد کر کے رکھ دیا۔ اللہ، اس نے جیسے مجھ پر ظلم کیا، مجھے تڑپایا ہے، یہ بھی اسی طرح تڑپے، تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ جس دن یہ مرے گا وہ دن میری آزادی کا دن ہوگا، اس کی موت پر میری کہانی کا انجام ہو۔ اچانک آبرو کو اپنی مانگی یہ دعا یاد آئی جب اس نے راول جھیل جاتے ہوئے حضرت باری امام سرکار کی مزار پر مانگی تھی۔ اس نے تو خود یہ تمنا کی تھی کہ زاویار کی موت پر اس کی کہانی کا انجام ہو۔ وہ تو خود چاہتی تھی زاویار تڑپ تڑپ کر مرے، اور اس کی مانگی دعا قبول ہو گئی تھی۔ زاویار تڑپ تڑپ کر مر رہا تھا، یہ سوچ کر تو اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے، اس کے پیروں تلے زمین کھینچی تھی۔ اس نے خود اپنے شوہر کی موت مانگی تھی۔ زاویار سے نفرت میں وہ اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ وہ صحیح اور غلط کا فرق بھول گئی تھی۔ اگر وہ زاویار کو حیوان کہتی تھی تو اس نے کون سی انسانیت دکھائی تھی؟ آج اسے خود سے نفرت ہو رہی تھی۔ آبرو بھابھی، کہاں جا رہی ہیں؟ آبرو اچانک دوڑ لگا کر وہاں سے بھاگنے لگی۔ زاویار نے اسے آواز دی، لیکن آبرو کسی کی سن ہی نہیں رہی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی ہاسپٹل سے باہر نکل گئی تھی۔ اصغر کی آواز سن کر میمونہ بھی اس کے پیچھے گئی۔ آبرو، کہاں جا رہی ہو؟ میمونہ نے دیکھا وہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ میمونہ، میں بہت جلد واپس آ جاؤں گی، اس وقت میں کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے سکتی۔ چلو ڈرائیور۔ آبرو کے حکم کے مطابق ڈرائیور نے گاڑی چلا دی۔ اصغر
نے رضیہ بیگم اور شفیع صاحب کو یہ سمجھا کر گھر بھیج دیا تھا کہ ہاسپٹل میں شفیع صاحب کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہ جانا نہیں چاہتے تھے، لیکن اصغر نے زبردستی انہیں بھیجا تھا اور کہا تھا جیسے ہی زاویار کی طبیعت کی کوئی اچھی خبر ملی تو انہیں ضرور بتائے گا۔ اصغر نے اشرف صاحب کو بھی ہاسپٹل میں آنے سے منع کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا جب تک کوئی بہتری کی خبر نہیں ملتی آپ لوگ بس دعا کریں، کیونکہ زاویار سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس نے میمونہ کو بھی گھر بھیج دیا تھا کیونکہ میمونہ کی پیگنینسی کی وجہ سے اس کی طبیعت بگڑنے کا خدشہ تھا۔ آبرو کہیں چلی گئی تھی، اس نے کہا تھا وہ خود لوٹ آئے گی۔ ولی 3 گھنٹے کے سفر کے بعد ڈائریکٹ ہاسپٹل پہنچا تھا، لیکن اس وقت زاویار سے کسی کو بھی ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ اصغر اور ولی بیٹھے تھے، زاویار کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ درانی کا خاص آدمی بھی دلاور دبئی سے پاکستان آنے کے لیے نکل چکا تھا۔ ارم، تم مجھے کچھ پریشان نظر آ رہی ہو، کوئی بات ہے کیا؟ کچھ نہیں رمشا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ارم کلاس روم میں آ کر بیٹھی تھی، اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی تھیں، جسے دیکھ کر رمشا نے اس سے سوال کیا تھا۔ ارم، تمہارا چہرہ صاف بتا رہا ہے تم پریشان ہو۔ رمشا، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میرا کریئر خراب نہ ہو جائے۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ بات کیا ہے صحیح سے بتاؤ مجھے۔ ارم کی باتوں نے رمشا کو پریشان کیا تھا۔ رمشا، میں نے ٹرسٹی کو تھپڑ مار دیا، ارم نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ کیا؟ تم نے ٹرسٹی کو تھپڑ مار دیا؟ آخر کیوں؟ یار، اس ٹرسٹی نے پہلے بھی مجھ سے بدتمیزی کی تھی اور آج بھی پھر سے وہی حرکت کر رہا تھا۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں نے اسے تھپڑ مار دیا۔ یار ارم، تم پاگل ہو گئی ہو، یہ کیا کیا تم نے؟ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو میں اور کیا کرتی یار، وہ مجھ سے بہت عجیب سی باتیں کر رہا تھا، پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، مجھے غصہ آ گیا تھا۔ لیکن ارم، وہ ہمارے ٹرسٹی ہیں اور میں نے سنا ہے وہ کسی بڑے وڈیرے کا بیٹا ہے۔ تم نے اس سے پنگا لے کر اپنی جان کو مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ رمشا، اب میں کیا کروں؟ ارم گھبرا کر بولی۔ میرا خیال ہے تم ان سے معافی مانگ لو اس سے پہلے کہ وہ تمہارے خلاف کوئی ایکشن لے۔ میں کیوں معافی مانگوں؟ غلط تو اس نے کیا ہے، میں نے نہیں۔ لیکن ارم، تمہارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ مجھ سے نہیں ہوگا، تم مجھے کوئی اور مشورہ دو پلیز۔ ایک کام کرو، تم اپنے بہنوئی اور بہن کو یہ ساری باتیں بتا دو، ہو سکتا ہے وہی کچھ مسئلے کا حل نکالے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، میں اصغر بھائی کو سب بتا دوں گی۔ لیکن رمشا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہیں وہ ٹرسٹی مجھ سے بدلہ لینے کے لیے میرے پیپرز کینسل نہ کر دے۔ تم فکر نہ کرو، تمہارے بہنوئی پرنسپل سے بات کریں گے تو مجھے یقین ہے پرنسپل اس ٹرسٹی کو سمجھائے گا۔ ارم نے خاور جتوئی کو تھپڑ مار دیا تھا، لیکن اب وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھی کیونکہ پورے کالج میں خاور جتوئی کا ہولڈ تھا۔ پرنسپل بھی اس کی جی حضوری میں لگا رہتا تھا۔ یا اللہ، 1 سال پہلے اسی پاک جگہ آ کر میں نے تجھ سے اس نیک ولی کے صدقے میں زاویار کے لیے موت مانگی تھی اور تو نے میری سن لی۔ اب جب میری دعا قبول ہو رہی ہے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میری سانسیں رک رہی ہیں۔ آبرو ڈرائیور کے ساتھ حضرت باری امام سرکار کے مزار آئی تھی تاکہ وہ اپنے مانگے دعاؤں کا کفارہ ادا کر سکے۔ آج میں تجھ سے اپنی دعا واپس مانگنے آئی ہوں۔ اللہ زاویار کی زندگی واپس کر دے، اس کی سانسیں لوٹا دے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو زندہ میں بھی نہیں رہ پاؤں گی۔ میں نے اپنے شوہر کی موت مانگ کر جو گناہ کیا ہے اس کے لیے مجھے معاف کر دے۔ بے شک تو میری سانسوں کی ڈور کھینچ لے، لیکن میرے زاویار کی زندگی بخش دے۔
میری زندگی میں نفرت کی اتنی لمبی رات کے بعد تو محبت کی صبح ہوئی تھی، اور مجھے زاویار کی محبت کی ایک صبح بھی میسر نہیں ہوئی۔ کتنی بد نصیب ہوں میں۔ مجھے میرا زاویار لوٹا دے پروردگار، مجھے میرا زاویار لوٹا دے۔ آبرو زاروں قطار رو کر اپنی فریاد اللہ کے حضور پیش کر رہی تھی۔ آبرو نے مزار کی عبادت گاہ میں نماز پڑھ کر عاجزی سے دعا مانگی، پھر وہاں موجود غریبوں کو کھانا کھلایا جو اس نے رخسانہ بی بی سے زاویار کی پسند کا کھانا خاص آج کے دن کے لیے بنوایا تھا۔ وہ ہاسپٹل سے پہلے گھر گئی تھی، کھانا پیک کروا کر پھر اس نے مزار کا رخ کیا۔ وہاں موجود ہر کسی سے وہ زاویار کی لمبی زندگی کے لیے دعا کروا رہی تھی، جبکہ دلہن کا لباس اس نے اب تک پہنا ہوا تھا۔ اسے اپنی فکر کہاں تھی؟ وہ تو بس اپنی کی گئی غلطی کو سدھارنا چاہتی تھی، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ وہاں موجود تمام فقیر اور ملنگی نے اسے سدا سہاگن رہو کی دعا دی تھی، جسے سن کر اس کے دل کو کچھ سکون ملا تھا۔ ڈاکٹر، پیشنٹ کی ہارٹ بیٹ بہت کم ہو چکی ہے، ان کی سانسیں بھی رک رک کر آ رہی ہیں۔ نرس نے ڈاکٹر زبیر کو گھبرا کر زاویار کی کنڈیشن سے آگاہ کیا تھا۔ ڈاکٹر زبیر تیزی سے بھاگتے ہوئے زاویار کے پاس پہنچے، اور اور ایک دو ڈاکٹرز اور نرس بھی پیچھے آئے۔ رات کے تقریباً 3 بج رہے تھے۔ ہاسپٹل میں افراتفری کا ماحول بن گیا تھا جو ولی اور عسکر کو تشویش میں مبتلا کر رہا تھا، لیکن ڈاکٹرز کچھ بتانے کو تیار ہی نہیں تھے۔ کبھی کوئی روم سے باہر نکل کر کچھ لے کر آتا تو کوئی ڈاکٹر کے روم کے اندر چلا جاتا۔ ڈاکٹر، پیشنٹ کی باڈی اس کے دل کا ساتھ نہیں دے رہی ہے، ان کی ہارٹ بیٹ ٹوٹل ختم ہو چکی ہے، ایک ڈاکٹر نے ای سی جی مانیٹر میں دیکھ کر ڈاکٹر سے کہا۔ ڈاکٹر زبیر مسلسل ای سی جی سے زاویار کی دھڑکنوں کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن زاویار کی دھڑکنیں ڈوبتی ہی جا رہی تھیں، اس کی سانسیں بھی اکھڑنا شروع ہو گئی تھیں۔ زاویار کی باڈی ہارٹ کو ریجیکٹ کر رہی تھی، کیونکہ زہریلی گولی اس کے دل کے پاس سے ہو کر گزری تھی، جس کی وجہ سے اس کا دل کام نہیں کر رہا تھا اور اس کی باڈی کو آکسیجن اور نیوٹران سپلائی نہیں کر رہی تھی۔ ڈاکٹر زبیر اپنی پوری کوشش کر رہے تھے، لیکن زاویار کی باڈی ہارٹ کو سپورٹ نہیں کر رہی تھی۔ فجر ہونے والی تھی۔ آبرو مزار سے واپس ڈائریکٹ ہاسپٹل آئی۔ دلہن کے لباس میں ٹوٹی بکھری سی حالت میں وہ آ کر کھڑی تھی، جبکہ چہرے پر گہری اداسی تھی۔ نیلی آنکھیں رو رو کر سرخی مائل متورم ہو چکی تھیں۔ زاویار کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے اصغر سے سوال کیا۔ ابھی تک ڈاکٹر نے کچھ بتایا نہیں ہے، اصغر نے ابھی یہ کہا ہی تھا کہ ڈاکٹر زبیر آئی سی یو روم سے باہر نکلا جہاں زاویار موجود تھا۔ ڈاکٹر، زاویار کی طبیعت کیسی ہے؟ آبرو نے بے اختیار پوچھا۔ ڈاکٹر زبیر خاموش کھڑے تھے۔ ڈاکٹر، آپ چپ کیوں ہیں؟ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ جواب دیجیے، زاویار کی طبیعت کیسی ہے؟ آبرو نے دوبارہ پوچھا۔ آئی ایم سوری، ڈاکٹر زبیر نے سرد آواز سے کہا۔ آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں، تاکہ مجھے پتہ چل سکے میری ناول آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے یا نہیں، اس لیے میں آپ کے لیے اچھے اچھے ناول لکھتے رہوں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔